बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किताब जुल्फ़ व ज़ंजीर मा लाला ज़ार की मशहूर तरीन दास्तान बल्ख की शहज़ादी। शादाब वादी, हुसैन कोहसार और दिलकुशा मनाजिर के लिए बल्ख का सारा शहर सारे जहां में उरूसुल बलाद के नाम से मशहूर था। मौसम गर्मा में दूर दराज खित्तों से सयाहों के काफिले रवां दवां चले आते थे और अचानक शहर की रौनक में इजाफा हो जाता था। यही जश्न बहारा के दिन थे कि खुरासां की तरफ से सयाहों का एक कारवां उतरा। उस काफिले में एक हुसैन व खूबरू नौजवान भी था। गर्दिश अय्याम का सताया हुआ चेहरा हजारों दिलकशी के बावजूद नहीं छुपता था। शकिस्ता पैराहन, बिखरे बाल, उदास आंखें और बुझी बुझी सी सूरत से साफ आश्कार था कि वो अपने वक्त का आशुफ्ता हाल मिस्कीन है। बहार का मौसम गुजर जाने के बाद सयाहों के तमाम काफिले अपने अपने मस्कन की तरफ वापस लौट गए, लेकिन नौजवान बल्ख की खुशगवार शाम और सहर से कुछ ऐसा मानूस हुआ कि यहीं सुकूनत पजीर हो गया। शाही बाग के करीब झाड़ियों के कुंज में उसने एक कुटिया बना ली और वहीं रहने सहने लगा। दिन भर वो शहर का गश्त करता और शाम से पहले अपनी कुटिया में लौट आता। एक मुद्दत से उसकी ज़िंदगी का यही मामूल था। बाग के शाही मुलाजिमीन भी एक फ़कीर समझकर कभी उससे मज़ाहिम नहीं हुए थे। एक दिन शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें कोहसार की चोटियों पर झिलमिला रही थीं। फ़कीर शहर के गश्त से वापस लौट चुका था। न जाने क्यों आज उसका दिल बेहद उदास था। तबीयत बहलाने के ख्याल से बाहर निकला और टहलता हुआ बाग में पहुंच गया। कुछ ही दूर चला था कि एक आवाज़ कान में आई, कौन अजनबी चला आ रहा है? वापस लौट जाओ, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि आज सुल्तान बल्ख की शहज़ादी गुल गश्त के लिए यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। जो ही आवाज़ की तरफ रुख फेर कर देखा कि एक ही जलवाए महशर ने दिल का काम तमाम कर दिया। एक शीशा टूटा, एक बिजली चमकी और एक बेनवा फ़कीर का खरमने हस्ती आने वाहिद में जल कर राख हो गया। शहज़ादी कनीज़ों के झुरमुट में आगे बढ़ी। तलवारों की काट फौलाद की ढालों पर रोकी जा सकती है, लेकिन चश्मे सहरे तर्राज का एक ही तीरे नीमकश पूरी हस्ती को घायल कर देने के लिए काफ़ी है। नज़र की चोट से फ़कीर बिल्कुल घायल हो चुका था। बड़ी मुश्किल से दिल थामे हुए उठा और अपनी कुटिया में आकर बैठ गया। दिल का शकीब तो रुखसत हो ही चुका था। आंखों की नींदें भी उड़ गईं। गम की तपश में सारी रात कटी। आहिस्ता आहिस्ता इश्क की चिंगारी के करीब सुलगती रही। शौक का इस्तिराब बढ़ता गया, यहाँ तक कि ये एक घायल पंछी की तरह फ़कीर की ज़िंदगी एक दर्दनाक आज़ार का शिकार हो गई। कभी मुकम्मल सकूत, कभी बादे सबा से हम कलामी, कभी मुनाजाते सहरगाही, वीराने से उन्स, तन्हाई से प्यार। यक बयक जिंदगी का अजीब हाल होके रह गया। इसी आलम करब में कई महीने बीत गए। रफ्ता रफ्ता जोशे जुनू बढ़ता गया। तूफान थमने लगा। बिलाखिर कुछ अरसे के बाद दिल की तपश एक मखसूस हालत पर आकर रुक गई। अब फ़कीर पर मदहोशी का वो आलम न था। अब एक हौसलामंद मुसाफिर की तरह इश्क ने हाथों में चराग दे दिया था। वो आरजू के शौक से मंजिल की जानिब बढ़ने की हिम्मत पैदा कर चुका था। हस्बे मामूल सुल्तान बल्ख का दरबार लगा हुआ था। फरियादियों के मुकदमात की समाअत शुरू हो चुकी थी। इतने में एक नकीब ने आकर इत्तला दी, जहां पना एक फ़कीर किलाए मोहल्ला के दरवाजे पर खड़ा है, पाएगा सुल्तानी पर बारियाब होने की इजाज़त चाहता है। गालिबन वो कोई फरियाद लेकर हाजिर हुआ है। हुक्म सादिर हुआ कि उसे बारियाब किया जाए। चंद ही लम्हों के बाद फ़कीर दरबार में हाजिर किया गया। होने वाले मुकदमे की समाअत का सिलसिला ख़त्म हो चुकने के बाद खिताब शाही फ़कीर की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हारी क्या फरियाद है? फ़कीर ने जवाब दिया, एक ऐसी दरख्वास्त लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे मजमा-ए आम में नहीं पेश कर सकता। तन्हाई का मौका इनायत फरमाया जाए। दरबार ख़त्म होने के बाद फ़कीर को तलब किया गया।
وزیر نے دریافت کیا کہ جہاں پناہ کے حضور تمہیں کیا کہنا ہے؟ جہاں پناہ کی شہزادی کے ساتھ نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فقیر نے نہایت ہی جرأت سے جواب دیا۔ ابھی فقیر کی زبان کا یہ جملہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ فرط غضب میں وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ بھرپور بے رحمی کے انداز میں کانپتے ہوئے کہنے لگا، حرم شاہی کے ساتھ فقیر کی نہایت توہین امیز جسارت ہے۔ اس لب کشائی کی جرأت سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا تھا۔ اس ناقابل برداشت گستاخی کی تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ سلطان نے وزیر کو خاموش کرتے ہوئے کہا، یہ مجرم نہیں ہے، اسلام کا بخشا ہوا حق استعمال کر رہا ہے۔ پیغام نکاح کے لیے اسلام میں شاہ و گدا، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے کو کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اس کی درخواست کا جواب تازیانوں کی دھمکی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتے کے بعد آئے۔ یہ جواب سن کر پیشانی میں امید کی تابانی لیے ہوئے فقیر دربار شاہی سے واپس لوٹا۔ دل مبتلا کے لیے 1 ہفتے کی مدت صبح قیامت کی طرح طویل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انتظار کے بعد یہ دن کٹے۔ اس درمیان میں بادشاہ نے وزیر کو اپنی منشا سے آگاہ کر دیا تھا کہ صاف انکار کی بجائے حسن تدبیر سے فقیر کو ٹالا جائے یا پھر کوئی ایسی کڑی شرط رکھی جائے جس کو پورا کرنا قریب ناممکن ہو۔ جب 7ویں دن فقیر دربار میں حاضر ہوا تو وزیر نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا خیر مقدم کیا، اعزاز کے ساتھ بٹھایا اور مہر و شرافت کی زبان میں فقیر سے مخاطب ہوا۔ شہزادی کے لیے دنیا کے نامور اور عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے بے شمار پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ تمہارا پیغام بھی انہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم اگر ایک شرط پوری کر دو تو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا پیغام قبول کر لیا جائے گا۔ وزیر کا جواب سن کر اندھیرے میں ایک کرن پھوٹی اور فرط شوق سے فقیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بے خودی کی حالت میں بول پڑا، فرمایا جائے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ میں شرط پوری کرنے کے لیے اپنی متاع زندگی تک داؤ پر لگا دوں گا۔ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی شرط نہیں۔ فقیر نے جواب دیا، اس شرط کی تکمیل اگرچہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اسے پورا کر دوں گا۔ سنا ہے کہ وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا میری مدد کرے گا۔ رات بھیگ چکی تھی، سارا شہر سناٹے کے عالم میں محو خواب تھا۔ فقیر کی کٹیا سے کبھی کبھی سسکیوں کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا، اے درد مندوں کے چارہ ساز، سلگتا ہوا دل لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ حسرت کی جلی ہوئی راکھ کو زندہ کر دے، اے مجبور بندوں کی آخری امید گاہ۔ مشکلات کے اندھیرے میں قدم اٹھا رہا ہوں، اپنی رحمتوں کے سہارے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اپنے حبیب کی شاداب تجلیوں کے صدقے میرے رستے ہوئے زخموں اور بیگی ہوئی پلکوں پر رحم فرما۔ صبح ہوتے ہوتے اس کے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی کے افق پر یقین کا اجالا چمک رہا تھا۔ شاید رحمت بندہ نواز کی کوئی غیر محسوس تجلی دل کے ویرانے میں اتر آئی تھی۔ ایک اٹوٹ عزم کا تیور لیے ہوئے فقیر اٹھا اور کاندھے پر تیشا رکھ کر آبادیوں سے باہر نکل آیا۔ عالم وحشت میں شبانہ روز چلتا رہا۔ اسے اپنی منزل خود بھی معلوم نہیں تھی کہ دل کے غیبی سگنل پر قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ خدا کی اس وسیع کائنات میں صرف سیاہ رنگ کے ہیرے کا ایک چمکتا ہوا نگینہ مطلوب تھا۔ چلتے چلتے ایک دن کوہسار کی وادی میں شام ہو گئی۔ ہر طرف وحشت ناک تاریکی اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی سر بفلک پہاڑوں کی دیواریں اس کا رستہ روک رہی تھیں۔ حیرانی کے عالم میں ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد درندوں کی خوفناک آوازیں ہر طرف سے گونجنے لگیں۔ زندگی خطروں میں گر گئی، جان کے لالے پڑ گئے، لیکن خدا کی کارسازی پر اس کے دل کا مخفی اعتماد پہاڑ کی چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ کرشمہ و غیب کے ایک تماشائی کی طرح وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح کے وقت جو ہی آنکھ لگی کسی نے شانہ پکڑ کر ہلا دیا۔ آنکھ کھل گئی، ایک بوڑھا آدمی کھڑا کہہ رہا تھا، جس راستے سے تم یہاں پہنچے ہو اس کے دھانے پر کالی پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہوئی ہے۔ یہ سونے کا وقت نہیں ہے،
تیشا اٹھا اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لو، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کے اٹھا۔ جیسے ہی وادی کے دھانے پر پہنچا، دیکھا کہ برف کی بہت بڑی چٹان راستے میں حائل ہو گئی ہے۔ سارا دن تیشا چلاتا رہا، دن بھر کی لگاتار محنت کے باوجود گزرنے کے لائق راستہ نہ بنا سکا۔ سورج ڈوب رہا تھا، فقیر نے پوری طاقت کے ساتھ تیشا چلایا۔ بھرپور وار سے چٹان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا ایک تابدار نگینہ چمک رہا تھا۔ فقیر نے حیرت کے ساتھ اسے کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ پردہ غیب کی کارسازی پر فقیر کا دل جھوم اٹھا۔ نامعلوم طور پر اسے یقین ہو گیا کہ یہی وہ سیاہ رنگ کا ہیرا ہے جسے گوہر مقصود کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے عالم میں وہ بلخ کی طرف جست لگاتا ہوا چل پڑا۔ کئی دن کے شبانہ روز سفر کے بعد شام کو وہ بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے روز شاہی دربار میں فاتحانہ شان سے داخل ہوا۔ وزیر نے دیکھتے ہی ایک برہمی کے انداز میں کہا، تم پھر آ گئے، حالانکہ اس دن تم سے آخری بات کہہ دی تھی۔ شریف لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں شرط پوری کر کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بار دنیا کا ایک بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دھنگ رہ گئے۔ بادشاہ بھی مجسمے تصویر حیرت بنا دیکھتا رہا۔ وعدے کے مطابق فقیر نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ شاید مقصود سے ہم کنار ہونے کی گھڑی آ چکی ہے، لیکن واہ رے ناکامی قسمت کہ پھر وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تم نے طلب صادق کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ایک آخری شرط اور بھی رہ گئی ہے، اسے بھی تم پوری کرو۔ وہ جب پوری ہو جائے گی تو تمہاری درخواست منظور کر لی جائے گی۔ یقین کرو تمہارے جذبہ صادق کی یہ آخری آزمائش ہے، بالکل آخری۔ توقع کے خلاف وزیر کا یہ جواب سن کر فقیر کے تصورات کی دنیا بکھر گئی۔ یکا یک دل کی ساری امنگوں کا خون ہو گیا، لیکن وہ عشق ہی کیا جس میں پیہم ناکامیوں کی چوٹ ہی نہ کھائی ہو۔ ہمت ہارنا راہ الفت کے مسافر کا شیوا نہیں۔ پھر اس نے ٹوٹی ہوئی امیدوں کو سمیٹا اور وزیر سے دریافت کیا، اچھا اب وہ آخری شرط کیا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، شہزادی کے کان کے عویزوں کے لیے 2 بڑے بڑے سفید موتی مطلوب ہیں جو رنگت و تابش میں ساری دنیا کے لیے بے مثال ہوں۔ فقیر آج دوسری بار گائل ضرور ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مایوس نہ تھا۔ پھر آج کی رات پیشانیوں کی خلش اور مناجات کی گریہ وزاری میں کٹی۔ صبح ہوئی تو خدا کا نام لے کر اٹھا اور جنون عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ لگاتار کئی دن کے چلنے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ عشق کی فلک پیما ہمت بھی کیا قیامت ہوتی ہے۔ اپنے تئیں آج اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ سمندر کو خشک کر کے تہ میں چمکنے والے موتیوں کا سراغ لگا لے گا۔ اس یقین کے جذبے میں دونوں ہاتھوں سے اس نے سمندر کا پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اسی عالم جنون خیز میں کئی دن گزر گئے۔ پلٹ کر دیکھا تو پہاڑوں کی طرح سر اٹھاتی ہوئی موجوں کا وہی عالم شباب تھا، لیکن قربان جائیے عقیدہ عشق کی حیرت گری کہ اتنی کھلی ہوئی ناکامی کے باوجود سمندر پر فتح پانے کا عزم ذرا برابر متزلزل نہیں ہوا تھا۔ کئی دن کی مسلسل محنت سے اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ سمندر کی بجائے جگر کا خون جلتے جلتے خشک ہو چلا تھا۔ کافی عرصہ کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے چشم امید کی وہ کون سی ادا تھی کہ اچانک غیرت کا سمندر ابل پڑا۔ نظر جب کی موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فرت مسرت سے فقیر کی روشن پیشانی سجدہ شکر کے اضطراب میں بوجھل ہو گئی۔ آج کامیابی سے زیادہ شان رحمت کی چارہ گری پر وہ نازاں تھا۔ اب مجاز سے حقیقت کی طرف بڑھنے کا اسے سراغ مل چکا تھا۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا۔
اور فتح مندی کے سرور میں جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ آج وہ قدموں کے بل پر نہیں دوڑ رہا تھا، ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا تھا۔ بلخ پہنچ کر سیدھا شاہی محل میں داخل ہوا۔ بڑے دربار میں بادشاہ کے پایہ تخت کے سامنے دامن کے سارے موتی بکھیر دیے۔ تڑپتی ہوئی آنکھوں کی جگمگاہٹ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ اب وہ ساری شرطیں پوری کر چکا تھا اور نہایت بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ وزیر نے پھر اس کے جذبہ شوق کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کی شاداب امیدوں کا خون بہایا گیا۔ تم نے ساری شرطیں پوری کیں، لیکن ذرا غور کرو، ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان منصب و حیثیت کا جو فرق ہے اسے کیوں کر مٹایا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے جنون خیز مطالبہ سے دستبردار ہو جاؤ۔ شاہی خاندان کے اعزاز کو صدمہ پہنچا کر تم کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکو گے۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دل کا وہ آبگینہ جو مایوسیوں کی زد سے بچا کر رکھا تھا اچانک چھن سے ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح آج کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ یک بیک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف صف ماتم بچھ گئی۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ شدت غم سے بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس خبر سے سارے شہر میں ایک سکتے کا عالم طاری تھا۔ فقیر کے پہلو میں حسرتوں کی ایک لاش تو پہلے ہی موجود تھی، اب امیدوں کی آخری لاش بھی اسے اٹھانی پڑی۔ اس قیامت خیز واقعہ پر مملکت کا ہر شخص سوگوار اور آبدیدہ تھا، لیکن حیرت تھی کہ فقیر کے چہرے سے اضطراب کی کوئی علامت نہیں ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے ساکت و خاموش بیٹھا رہا۔ جب جنازہ شاہی محل سے روانہ ہوا تو ہمراہ چلنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گیا۔ شہر کے سب سے وسیع میدان میں لاکھوں کے ہجوم میں نماز جنازہ ادا کی گئی اور شام ہوتے ہوئے شاہی قبرستان میں شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ افسوس کے ناز و ادا اور جمال و زیبائی کا ایک گلے رانہ آج کئی من مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ یہ تنہا ایک شہزادی کی موت نہیں تھی، ساتھ ساتھ بے شمار امیدوں کی بھی موت تھی۔ رات کی زلفیں سیاہ کمر سے نیچے ڈل چکی تھی۔ سارا شہر سوگوار اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا ایک فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ یک بیک سناٹے کی بھرپور خاموشی میں تیشا لیے ہوئے اٹھا اور سیدھا شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آج عشق کی مخفی قوت نے اسے بے انتہا حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ آستین چڑھائے ہوئے آج وہ موت سے لڑنے آیا تھا۔ اپنے جنوں پرور یقین کے سہارے آج اسے تقدیر کا فیصلہ بدلوانا تھا۔ سب سے پہلے گھٹنا ٹیک کر اس نے شہزادی کے مدفن کی خاک کا بوسہ لیا۔ اس کے بعد جلد از جلد قبر کی مٹی ہٹائی۔ چونکہ قبر بالکل تازہ تھی اس لیے جلد ہی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختے کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ بے اختیار قبر کے اندر اتر پڑا اور عشق کی بخشی ہوئی ہمتوں کے سہارے ناش کو باہر نکال لیا۔ کاندھے پر رکھا اور تیز تیز ویران جاڑیوں سے گزرتا ہوا کٹیا میں پہنچ کر دم لیا اور کاندھے سے ناش اتار کر نہایت حفاظت و احترام کے ساتھ ایک گوشے میں لٹا دیا۔ اب عشق کا فرشتہ ایک ٹھنڈی لاش کے اندر زندگی کی تپش واپس لانے کے لیے آسمان کی طرف مائل پرواز ہے۔ آنسوؤں میں نہائی ہوئی دعا جو ہی عرش سے ٹکرائی، اچانک کٹیا کے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا اپنی وضاقتہ سے کوئی طبیب حاذق معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر دواؤں کا بوجھ لادے ہوئے اس کے ہمراہ ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی، وقت کی قیمتی مہلت ضائع نہ کرو، زندگی کی واپسی کی توقع گھڑی دو گھڑی کی مہمان ہے۔ شہزادی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، سکتے کی حالت طاری ہے۔ زنبیل سے دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا، نہایت تیزی کے ساتھ شہزادی کے تلووں پر اس کی مالش کرو۔
اب فقیر کی پر امید نگاہوں کا عالم قابل دید تھا۔ ادھر اس نے دواؤں کی مالش شروع کی، ادھر طبیب کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں۔ چند لمحوں کے بعد اچانک شہزادی کے جسم میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ فقیر یہ کرشمہ حیرت دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ طبیب نے پھر ایک سیال دوا کی شیشی اٹھائی اور شہزادی کی ناک میں اس کے چند قطرے ٹپکائے۔ فوراً ایک چھینک آئی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ کفن کے آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جلدی بتاؤ، دماغ خراب ہو رہا ہے۔ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ فرمائیے، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اس کے بعد تفصیل وار شروع سے آخر تک سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بیان کرتا رہا اور شہزادی حیرت میں ڈوبی ہوئی سنتی رہی۔ سارا ماجرا سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کی کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ لجاتی ہوئی آواز میں بمشکل تمام یہ الفاظ منہ سے نکل سکے، پردہ غیب کی چارہ گری جس خواب کی پشت پناہی کر رہی ہے، اب اسے شرمندہ تعبیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طبیب نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تو پھر کیا دیر ہے؟ میرے خیال میں ایک لمحے کے لیے بھی ماحول کا غیر محرم رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ساتھ ملازم کو شاہد بنا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی اور ایک فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آج فقیر کی فاتحانہ مسرتوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ خوشی کے آنسوؤں سے آنکھیں بھری ہوئی تھیں اور بار بار زبان پر یہ الفاظ مچل رہے تھے، خداوند تیری شان بندہ نوازی کے قربان، یہیں میں گائل بھی ہوا تھا اور یہیں شفا یاب بھی ہو گیا۔ سچ فرمایا تیرے رسول محترم نے کہ تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ خوشحالی کے دن سنورنے لگے، مستقبل کا چہرہ نکھرنے لگا۔ شریک غم ساتھی کی طرح شہزادی نے فقیر کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈل گئی۔ کسی حال بھی پیشانی پر بل نہ آیا۔ کئی سال گزر گئے لیکن شہزادی نے اپنے دوبارہ جی اٹھنے کی خبر کو کبھی بھی باہر نہ نکالا۔ فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ کچھ دور ہی تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے، اس لیے زندگی کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہیے۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ بیٹی کے غم میں بادشاہ کی زندگی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح اداس ہو گئی۔ اب وہ نہ چہل پہل تھی، نہ وہ شاہانہ کر و فر کا اہتمام تھا۔ طبیعت سادگی کی طرف مائل ہو گئی۔ دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں۔ مسجدوں کی تعمیر اور مدرسوں کا قیام اس کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ ہفتے کا ایک دن تعلیمی اور فلاحی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچے صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی بادشاہ کی سواری آئی تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ بچے پر پڑی اور دل از خود اس کی طرف کھینچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ بالآخر اسے اپنے پاس بلایا اور معلم سے دریافت کیا، اتنا روشن و دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے، یہ کسی ارجمند باپ کے چمن کا پھول ہے؟ معلم نے جواب دیا، مدرسہ میں داخل ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں، اسے لے کر کبھی کبھی اس کا باپ بھی ہمراہ آتا ہے، ویسے ظاہراً وضاقتہ سے غریب و مسکین آدمی نظر آتا ہے۔ بادشاہ حیران تھا کہ ایسا روشن تابندہ بچہ کیوں کر پیدا ہو گیا۔ چلتے وقت معلم کو ہدایت کر گیا کہ اس کے باپ کو بچے کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ شام کو معلم نے بادشاہ کا حکم فقیر کو پہنچاتے ہوئے تاکید کی کہ وہ اپنے بچے کو لے کر دربار میں فوراً حاضر ہو جائے۔ فقیر نے جب شہزادی سے اس کا تذکرہ کیا تو یکا یک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ رو رو کر اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید مشیت الہی ایک سربستہ راز کو بے نقاب کر دینا چاہتی ہے۔
हाकिम का हुक्म था, मजबूरन दूसरे दिन बच्चे को बिना संवार के बाप के हमरा कर दिया। पैदाइशी हुस्न की रौनक ही क्या कम थी कि अब ज़ाहरी आराइश ने उसे नगार खाना कुदरत का शाहकार बना दिया। बच्चे को हमरा लेकर जब फ़कीर अपना भेस बदल कर दरबार में हाजिर हुआ तो बयाक वक्त सैकड़ों निगाहें बच्चे की तरफ गईं। चेहराए जमाल की ताबिंदगी और जलवाए खुदादाद की दिलकशी देखकर हर शख्स दम बखुद रह गया। बादशाह के जज्बाए शौक का अजीब आलम था। तख्ते शाही से उठकर बच्चे को गोद में बिठा लिया। नामालूम तौर पर दिल की कशिश तेज हो गई, रगों का खून जोश मारने लगा। दरबार को मुंतजिर छोड़कर आज पहली बार बादशाह हरम सिरा में दाखिल हुआ। मलका दौड़ती हुई खिदमत में हाजिर हुई। हमरा एक मानूस शक्ल सूरत का बच्चा देखकर मलका हैरत में पड़ गई। बार बार उसे देख रही थी। बेसाख्ता बोल उठी, ज़रा गौर से देखो, इसकी पेशानी होंठ हूबहू मरहूम शहजादी की तरह हैं। जैसे भी मुमकिन हो ये बच्चा मुझे दिला दिया जाए। बादशाह ने जवाब दिया, वैसे भी मैंने मालूम कर लिया है ये एक फ़कीर का बच्चा है, लेकिन कोई अपने बच्चे को बखुशी किसी के हवाले नहीं कर सकता और किसी की गोद का खिलौना जबरन छीन लेना इंसानी मुरव्वत के खिलाफ है। मलका ने दरमियान में मदाखलत करते हुए कहा, मैं ममता की मारी खुद ही गवारा नहीं करती कि किसी के दिल का टुकड़ा ज़बरदस्ती उससे अलहदा किया जाए, लेकिन ऐसा करने में क्या हर्ज है कि इसके वालिदैन को भी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया जाए। एक फ़कीर घराने की मिराज इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। बादशाह ने मलका को सराहते हुए कहा, तुम्हारी ये राय करीने क़यास है। महल सिराए से वापस आने के बाद बादशाह ने फ़कीर को मुखातिब करते हुए कहा कि मलका तुम्हारे बच्चे को अपने पास रखना चाहती है, क्या तुम इसकी इजाज़त दोगे? फ़कीर ने जवाब दिया, मलका की खुशनुदी के ख़याल से मैं किसी तरह गवारा भी कर लूँ तो इसकी माँ कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो गरीब बेमौत मर जाएगी। जहाँ पना बादशाह ने तसल्ली अमेज़ लहजे में कहा, मैं बच्चे को माँ से अलहदा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर महल के एक गोशे में तुम लोगों की रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया जाए तो क्या हर्ज है। बच्चा भी अपनी माँ से अलहदा ना होगा और मलका भी अपना जी बहलाती रहेगी। फ़कीर ने कहा, मैं वाज़े तौर पर कुछ नहीं कह सकता कि यह सूरत मेरी अहलिया भी पसंद कर सकेगी या नहीं, क्योंकि मिस्कीनों के लिए शाही महल कभी रास नहीं आते। बादशाह ने भी फैसला कुन अंदाज में कहा कि तुम इसकी फ़िक्र न करो, मलका तुम्हारी अहलिया को जैसे भी हो राज़ी कर लेगी। महल के अकबी दरवाज़े के अंदर शाही बेगमात की मखसूस पालकी रखी जाती थी। शायद आज मलका कहीं जाने वाली थी। ख़ासों के झुरमुट में आकर मलका बैठ गई और शाहाना कर्रफ़र के साथ पालकी आगे बढ़ी। रास्ते की पेशवाई करने वाला ख्वाजा सराओं का एक दस्ता आगे आगे चल रहा था। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि मलका किसी फ़कीर की कुटिया में जा रही है। इस खबर को जिसने भी सुना उसे सख्त अचंबा हुआ। कुछ लोगों ने इस वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि अचंबे की कोई बात नहीं, शहजादी के इंतकाल के बाद से फ़कीरों और मिस्कीनों का राब्ता शाही ख़ानदान से बहुत करीब हो गया है। हो सकता है कि किसी खुदा रसीदा दरवेश की ज़ियारत को मलका जा रही हो। आखिर अल्लाह वालों को क्या गर्ज पड़ी है कि वो बादशाहों के पास जाएं? वो तो खुद अकलीम विलायत के ताजदार होते हैं। सो बादशाहों को गर्ज हो तो उनके कदमों की खाक से बरकत हासिल करें। पालकी शाही बाग के करीब पहुंच चुकी थी। फ़कीर की कुटिया तक जाने वाला रास्ता निहायत ही पुरपीच था। एक ख्वाजा सरा ने आगे बढ़कर फ़कीर को आवाज़ दी। फ़कीर अपनी कुटिया से घबराया हुआ बाहर निकला। आज पहली मर्तबा दरवाज़े पर एक पालकी देखकर उसे सख्त हैरत हुई। ख्वाजा सरा ने फ़कीर को मतला किया कि पालकी में मलका तशरीफ़ लाई हैं, वो तुम्हारी अहलिया से मिलना चाहती हैं, तखलिया कर दो। ये खबर सुनकर फ़कीर का दिल धक से हो गया। बदहवासी के आलम में शहजादी को इतला दी। साला साल मुख्फी राज आज बेनकाब हुआ चाहता है। अब छुपने की कोई गुंजाइश बाकी न रह गई थी। अकल माऊफ हो गई, खून सूख गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। इस आलम में शहजादी दम बखुद खड़ी थी कि कुटिया के अंदर मलका दाखिल हो गई। पहली नज़र पड़ते ही आंखें झपक गईं। दोबारा खुली तो सख्ते का आलम तारी था। थोड़ी देर बाद मुंह से एक चीख निकली। शहजादी! फौरन ही दूसरी चीख बुलंद हुई, माँ! नज़र का मुशाहदा दिल मान गया, लेकिन दिमाग इनकार कर रहा था। दफनाई हुई बेटी क्यों कर जिंदा हो सकती है? मरने के बाद आज तक कौन वापस लौटा है? एक नामुमकिन बात कभी वाक़ई नहीं हो सकती। ये सिर्फ नज़र का धोखा है, बेदारी का ख्वाब है, यकीनन आँख का खुला फरेब है।
پھر ملکہ نے پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا. پھر چیخیں بلند ہوئیں, کیا واقعی شہزادی ہو؟ میری لخت جگر ہو, میری آنکھوں کی روشنی ہو. ہائے آج میری نگاہوں کو کیا ہو گیا؟ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا, یقین کیجئے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں. میں آپ کی وہی بد نصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا. کرشمہ قدرت سے میں دوبارہ جی اٹھی ہوں. حیرت نہ کیجئے, عشق کی غیبی توانائی مجھے عالم برزخ سے یہاں تک لے آئی ہے. میں صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہوں, شاہی محل کے لیے تا ہنوز مردہ ہوں. مرتے وقت میرا یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا. کہیں پاس ہی سے شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی ہے. سن لیجئے کہ مجھے مدفن کی خاک سے اٹھا کر وہ ٹوٹا ہوا شیشہ پھر سے جوڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد شہزادی نے تفصیل کے ساتھ تمام سرگزشت سنائی. دل تو پہلے ہی مومن تھا, اب واقعہ کی صداقت کے آگے دماغ نے بھی سپر ڈال دی تھی. اب بات کٹیا سے باہر نکل چکی تھی. بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ 4 سال کی مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی ہے. بادشاہ نے سنا تو فرط شوق میں پاگل ہو گیا. آگے پیچھے سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل پڑا. القصہ مختصر کے شاہانہ طس و احتشام کے ساتھ فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا. جذبہ و شوق میں سارا علاقہ ہل کر رہ گیا. کثرت ازدحام سے راستوں میں تل رکھنے کی جگہ بھی باقی نہ بچی. قلعہ معلیٰ کے دروازے پر خیر مقدم کے لیے اراکین مملکت ہاتھ باندھے کھڑے تھے. سمندر کی بےتاب موجوں کی طرح بادشاہ کے جذبات میں تلاطم برپا تھا. جو ہی قلعہ معلیٰ کے سامنے فقیر کی سواری پہنچی, تحسین و مرحبا کی آواز میں فضا گونج اٹھی. بادشاہ نے آگے بڑھ کر فقیر کو گلے سے لگا لیا. ساری دنیا خوشی کے عالم میں محو تھی, لیکن فقیر ایک رقت انگیز تصور میں ڈوبا ہوا تھا. اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ فقیر کا خیر مقدم کرنے کے لیے اس وقت جہاں بادشاہ کھڑا ہے, اس دن ایک دن فقیر کھڑا تھا اور نہایت لجاجت کے ساتھ باریابی کی اجازت مانگ رہا تھا. نہایت اعزاز و توقیر کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا. اب وہ فقیر نہیں تھا, سلطنت کی آنکھوں کا تارا تھا, بادشاہ کا ولی عہد تھا, بلخ کا فرما روا تھا. لیکن نہیں, وہ اب بھی فقیر تھا. ایسا فقیر جس کے آگے بادشاہوں کا جلال سرنگوں تھا. تخت و تاج کا سب سے بڑا اعزاز قدم کی ٹھوکر پر تھا. تاریخ ولایت میں اس فقیر کا نام حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہے.